बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, यहाँ पर साहिब किताब शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने जो उन्वान कायम किया है, ये इस पूरी किताब की बुनियाद है और अक़ीदे की बुनियाद भी यही है। और उन्होंने यहाँ पर ज़ैली उन्वान के तहत कहा, इस्लामी अक़ीदे के उसूल व दलाइल का मुख्तसरन बयान। इन उसूलों को अगर हम नहीं जानेंगे तो याद रखिएगा हम अक़ीदे को सही तौर पर नहीं समझ सकते, इसलिए कि इन्हीं उसूलों पर पूरे इस्लामी अक़ीदे को रखा गया है। अगर इनमें से किसी एक चीज़ का कोई शख्स इनकार करे, लाजमी तौर पर वो काफिर होगा। बुनियाद है, इसके बगैर ना कोई मोमिन हो सकता है, ना मुसलमान हो सकता है, और ना ही उसके किसी भी अमल को कबूल किया जाएगा। लिहाजा इन चीज़ों का जानना, समझना, मानना और उसके पर ईमान और यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। ये फरमाते हैं, मुसलमानों जान लो, अल्लाह मुझे भी और आपको इस बात की तौफीक दे कि इस्लामी अक़ीदे के उसूल जिस पर फ़िरक़े नाजिया यानी अहले सुन्नत वल जमात हैं, वो ये हैं: अल्लाह पर ईमान रखना, उसके फ़रिश्तों के पर ईमान रखना, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर के अच्छे या बुरे होने पर। ये ईमान है। और हमारे यहाँ बच्चों को भी ये चीज़ सिखाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस जिब्राईल है, जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंसानी शक्ल में मुसाफिर की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आने के बाद सवालात किया, तो उसमें से एक अहम सवाल ये भी था कि अल्लाह के रसूल ये बताइए ईमान क्या है। हम ईमान 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 कहते हैं, लेकिन अगर कोई ईमान के बारे में हमसे सवाल करे, मिसाल के तौर पर एक मुसलमान ही सवाल कर ले कि ईमान कुरान मजीद में जगह जगह खिताब किया जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तो ये कौन सा ईमान है, किन चीज़ों के पर ईमान रखना है, यकीन रखना है। तो ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि ईमान के 6 हिस्से हैं। 6 चीज़ों के पर ईमान और यकीन रखना लाजमी और ज़रूरी है। इनमें से किसी भी एक चीज़ का इनकार लाजमी तौर के पर तमाम चीज़ों के इनकार होने का ज़रिया बनेगा। एक को इनकार करेंगे, सब इनकार करने वाले बन जाएंगे। तो इनमें से किसी एक चीज़ को भी हम इनकार के दायरे में नहीं ला सकते। अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर के अच्छे या बुरे होने पर। अब ये कहते हैं कि इन उसूलों पर किताब व सुन्नत के बहुत सारे नुसूल दलालत करते हैं, बहुत सारे वाज़े दलाइल इसके पर मौजूद हैं और इन्हीं पर उम्मत का इज्मा है। और ये कोई इख्तिलाफी मसला भी नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म का इख्तिलाफ हो, नहीं, ना मसलकी तौर के पर, ना अकीदे के तौर पर, ना मनहजी तौर पर, कहीं पर किसी के दरमियान इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं। हर कोई इन्हें मानता है, और अगर कोई नहीं मानेगा तो लाजमी तौर पर वो काफिर होगा। अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 177, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। ये आयत कब नाज़िल हुई थी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक किबले को तब्दील किया, यानी बैतुल मुक़द्दस के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने लगे। तो इस आयत के नाजिल होने के बाद अहले किताब में यहूद ये मुसलमानों के पर एतराज़ करने लगे। ये क्या बात हुई, अभी तक जिस किबले के पर थे उस किबले से किस चीज़ ने इन्हें फेर दिया? अगर वो किबला जिसके तरफ ये मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे 17 महीनों तक,
اگر وہ غلط تھا تو پہلے سے کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ اور اگر وہ صحیح تھا چھوڑا کیوں گیا؟ یہ سوالات لوگوں میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں ایک ہنٹ دی ہے، آپ کوئی بھی کام کرو گے اس کے پر 10 طرح کے سوالات ہوں گے۔ قرآن نے اس کا سیدھا سا جواب دیا کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جب تک اللہ نے ہمیں اس قبلے پر رکھا تھا تھے، اللہ نے موڑ دیا مڑ گئے۔ ہم یہ نہیں جانتے صحیح کیا غلط کیا، صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ جب تک ہمیں ادھر حکم تھا پڑھ رہے تھے، اور جب اللہ نے اس قبلے سے ہمیں پھیر دیا پھر گئے۔ یعنی ہمارے نزدیک اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، ظاہری چیزوں کی نہیں ہے۔ یہی اصل چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ایک درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا، تو اصل مدعا یہ نہیں ہے کہ انہیں گندم کھایا، انار کھا لیا، سیب کھا لیا، یہ مدعا نہیں ہے۔ مدعا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی۔ اسی لیے قرآن مجید نے، قرآن چاہتا تو بیان کر دیتا وہ کون سی چیز تھی، لیکن اصل میں چیز نہیں، اللہ کا حکم مقصود تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اللہ کے حکم کو ہائی لائٹ کیا جو اصل مقصود تھا۔ اب یہ آیت نازل بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے۔ جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اپنے آپ کا چہرہ اگر مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب یعنی بیت المقدس یا کعبۃ اللہ کی جانب کر لیا بس یہی اچھائی ہے، نہیں۔ اصل میں اچھائی کیا ہے قرآن مجید نے بیان کیا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کے پر، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے پر، وَالْكِتَابِ، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس پر، وَالنَّبِيِّينَ، اور اللہ کے تمام انبیاء پر۔ اب یہاں پر تقدیر کا تذکرہ نہیں، اس کا تذکرہ دوسری آیت سورہ قمر آیت نمبر 49 میں ہے۔ کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ اب آگے انہوں نے جو آیت پیش کی سورہ بقرہ کی اخیر آیت، سیکنڈ لاسٹ 285 نمبر کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لا چکے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ یہ ایمانیات کا تذکرہ یہاں تک انہوں نے کیا ہے۔ اب آگے جو چیزیں آنے والی ہیں انشاءاللہ انہی چیزوں کی جو یہاں پر ایمانیات کا ذکر کیا گیا ہے، اسی کی پوری تفصیل ہے یہ پوری کتاب، جو کہ کئی سو صفحات کے پر مشتمل ہے۔ میں اختصاراً ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آگے آنے والی باتیں ذہن و دماغ کے اندر پختگی کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کے لیے لازم ہے کہ یہ مانا جائے اللہ موجود ہے۔ بغیر اللہ کے وجود کے کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ موجود ہے، یہ نہیں کہ صرف خیالات یا تصورات ہیں، بلکہ اللہ حقیقت میں موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، اگر وہ موجود ہے تو کہاں موجود ہے؟ انسانی دماغ کے اندر یہ چیز پہلے طور پر آتی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو ایمان کے بنیادی حصوں کے اندر شامل کیا۔ اللہ کہاں ہے؟ کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اب اللہ عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ساری کائنات کے ایک ایک ذروں کے پر اپنی حکمرانی، اپنی حکومت کو قائم کیے ہوئے ہے۔ اس کا علم، اس کا اختیار، اس کی قدرت، ساری چیزیں ہر چیز کے پر محیط ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ کوئی چیز اللہ کے نہ علم کے باہر ہے، نہ قدرت کے باہر ہے، نہ اللہ کی قیومیت یعنی اس کے انتظام و انتصرام کے باہر ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب یہاں پر دہریہ، قرآن مجید نے جن لوگوں کو دہریہ کہا، جسے ہم اپنی زبان کے اندر کمیونسٹ کہتے ہیں، ناستک کہتے ہیں، یعنی جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں مانتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے، اس کا ماننا ہے کہ یہ کائنات یا جو بھی چیزیں تھیں
یہ اپنے آپ وجود میں آئی۔ انسان کو پانی کی ضرورت تھی، پانی آ گیا، کھانے کی ضرورت تھی، غذا مل گئی۔ اب انسان جیسے جیسے شعور پاتا گیا، جیسے جیسے اس کی ضروریات بڑھتی گئی، وہ ساری چیزیں مہیا ہوتی چلی گئی۔ یعنی اصل میں یہ لوگ ضرورت کو ایجاد کی ماں مانتے ہیں، اور یہی اصل ان لوگوں کے نزدیک خالق کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ حالانکہ سورہ اعلیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں خاص طور سے اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا اسے ایک پیغام کو اتنے اہم مواقع کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ساری صورتوں میں ایک ہی سورہ کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ غاشیہ کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ دراصل ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بنیادی چیزوں کو بیان کر دیا گیا۔ انسان اگر انہی صورتوں کا صحیح طور پر جائزہ لے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ آخرت کے پر، اللہ کے پر، ساری چیزوں کے پر بالکل صحیح قائم ہو جائے گا۔ سورہ اعلیٰ میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے: تقدیر یعنی اندازہ لگانا، تخلیق یعنی سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا کرنا، اس کے بعد ہے فسوا، قرآن مجید نے کہا خلق فسوا، 2 چیزوں کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا، تخلیق اور تسویہ۔ اس کے بعد ہے قدر فہدہ، 2 اور چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، تقدیر کا اور ہدایت کا۔ یہ 4 اہم بنیادیں ہیں۔ میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے الکتاب اپنی تفسیر جو ترجمان القرآن ہے، اس کی ابتدا انہوں نے الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ سے کی، اس لیے کہ قرآن مجید کا آغاز وہیں سے ہوا، اور صرف سورہ فاتحہ کے پر انہوں نے 200 سے زائد صفحات کے پر تفسیر لکھی، اس لیے کہ مقدمہ ہے، ساری چیزیں اسی کی بنیاد کے پر قائم ہوتی ہیں۔ اب یہ 4 اہم چیزیں جو اللہ نے تذکرہ کیا، تخلیق، تسویہ، تقدیر، ہدایت، اگر کھولا جائے تو ساری چیزیں اس میں آ کر سمٹ جاتی ہے۔ انہوں نے بہت ساری مثالیں ان ساری چیزوں کے پر دی۔ پیدا کرنا، کسی چیز کو مثال کے طور پر مچھلی کو پیدا کرنا، پرندوں کو پیدا کرنا، جانوروں کو پیدا کرنا۔ اب ایک ہی مخلوق کے اندر نظام کتنا جدا جدا ہے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، اس کا ماحول بالکل جدا، اور پرندے فضا میں رہتے ہیں، ان لوگوں کی ضرورت الگ ہے۔ جانور زمین کے پر رہتے ہیں، ان کی ضروریات الگ ہے۔ اب جانوروں میں بھی ہمہ اقسام کے جانور، تو یہ ساری چیزوں کے پر انسان غور کرتا چلے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا کیا، مچھلی کو پیدا کرنے کے بعد لازمی تھا کہ اس کے لیے ایسا ماحول بنایا جائے جہاں پر وہ اپنی زندگی کو گزار سکے، تو اللہ نے اس کے لیے پانی کا نظم کیا۔ اب پانی کا نظم کرنے کے بعد اسے تیرنے کی صلاحیت بھی دینا تھا تاکہ آسانی کے ساتھ اس میں جی سکے۔ اب وہاں آکسیجن کے مسائل اللہ نے اس کے لیے اس کا بھی نظم کیا اس کی تخلیقی سسٹم میں۔ اب آگے چلنے کے بعد مچھلی کو پانی میں رہ کر جو غذا کی ضرورت تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی غذا کے لیے زمین کے پر آئے، اللہ نے پانی کے اندر ہی اس کی غذا کا نظم کیا، اور ان غذاؤں کو استعمال کرنے کا سلیقہ طریقہ بھی بتایا، اسی کو ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں، ہدایت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تخلیق، تسویہ اور تقدیر، یہ تو تمام مخلوقات کے ساتھ شامل ہے، لیکن اللہ نے ہدایت کے باب میں انسانوں کو جدا رکھا ہے۔ انسانوں کو ہدایت وجدان کے ساتھ، یعنی جو ہماری فطری ضرورتیں ہوتی ہیں، فطری احساسات ہوتے ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت، ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ کر اسے محسوس کرنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، یہ صلاحیت ہے جس کو ہم حواس خمسہ سے تعبیر کرتے ہیں، سوچنے کی۔ اللہ نے ان ساری چیزوں سے بڑھ کر انسان کو شعور کی ہدایت عطا کی۔ ہدایت وجدان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ، اس کی بنیاد کے پر انسان دنیا میں اس قدر ترقیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک بلی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ایک بلی جو پہلی مرتبہ حالت حمل میں آتی ہے، ابھی اسے نہ کوئی تجربہ ہے نہ کوئی علم ہے، لیکن وہ اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے گھر کا کونا محفوظ علاقہ تلاش کرتی ہے، اور تلاش کرنے کے بعد وہاں پر بچوں کو جنم دیتی ہے۔
ہمارے یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلی اپنے بچوں کو ساتھ گھر گھماتی ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، حالانکہ وہ سوچ غلط ہے۔ وہ اصل میں بلے سے بچانے کے لیے تاکہ بلہ بچوں کی بو سونگھ کر آ کر اسے مار نہ دے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو محفوظ مقام پر چھپاتی ہے اور جگہوں کو تبدیل کرتے رہتی ہے۔ جہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ بلہ یہاں آ سکتا ہے، یا اسے ذرہ برابر بھی اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ اس کی رسائی یہاں تک ہونے والی ہے، فوری طور پر جگہ کو تبدیل کرتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آخر یہ چیز اس میں آئی کہاں سے، یہ شعور اس کے اندر کہاں سے پیدا ہوا؟ یہی ہدایت وجدان ہے جو اللہ نے تمام مخلوقات کے اندر رکھی ہے۔ تو اللہ نے اس طرح کی انسانی تخلیق، انسان کے ساتھ، اس کے بعد تمام مخلوقات کے ساتھ، یہ ساری چیزیں کہ جو تخلیق کے اندر شمار کی جاتی ہے، پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد سنوارنا، ایسا نہیں کہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد جانوروں کو یا انسانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کی تخلیق میں ہمیں تسویہ نظر آتا ہے، سنوارنا۔ اللہ نے انسانوں کو دو پیروں کے اوپر رکھا، اس کے بیلنس کو سنوارا، شکلوں کو سنوارا، جانوروں کو اللہ نے خوبصورتی عطا کی، پرندوں کو خوبصورتی عطا کی، مچھلیوں کو، تمام چیزوں کو، ہر نیچر کے اندر آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی۔ اور اس کے بعد تقدیر اور آگے چلنے کے بعد ہدایت، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور ان چیزوں کے پر انسان جب غور کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ان ساری چیزوں کے اندر شریک ہے ہی نہیں، وہ صرف اکیلا اللہ ہے جو ان تمام کاریگری کو انجام دے رہا ہے۔ کسی کے اندر اس طرح کی صلاحیت نہیں جو اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایمان کے لیے یہ ساری چیزیں لازمی ہے۔ کوئی انکار کرے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ روس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ کلاس میں ایک مسلمان بچہ بھی تھا۔ اب ٹیچر نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، دہریہ تھا وہ، کہا کہ میں بھی پیدا کرتا ہوں۔ کیسے پیدا کرتا ہوں؟ گوشت کا ایک لتھڑا لایا، لانے کے بعد اسے ایک بوٹل کے اندر رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد گوشت سڑا، کیڑے پیدا ہوئے۔ کہا کہ دیکھو، میں نے بھی تو پیدا کیا، میں بھی خالق ہوں۔ تو اس مسلمان بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اس میں کتنے نر و مادہ ہیں، کب تک جئیں گے، ان کو کھانے کی ضروریات کیا ہے؟ خاموش۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جواب کیا دیتا؟ اس لیے کہ اس نے اگر کہتا ہے کہ میں نے کریٹ کیا، میں نے پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ گوشت جو آلریڈی موجود تھا، بغیر گوشت کے کیا وہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں پیدا کر سکتا۔ تو یہ صرف لوگوں کو جھانسا دینے اور شبہات کے اندر مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ جو اپنی مخلوقات کو پیدا کیے ہوئے ہے، وہ ساری مخلوقات کو جانتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کالی پہاڑی پر رات کی تاریکیوں میں کالی چیونٹی چلتی ہے، اللہ عرش کے پر ہوتے ہوئے اسے دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے، اور اگر وہ اللہ کو پکارتی ہے، اللہ اس کی فریاد رسی کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ جو عقیدے کے باب ہے، یہ صرف ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ اگر ان بنیادوں کو، ان اصولوں کو اچھی طرح سے ہم نے سمجھ لیا، ہم اس کے ذریعے سے غیر مسلم کے سامنے آسانی کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں، ڈیبیٹس کر سکتے ہیں، اسے اللہ کی وحدانیت سمجھا سکتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، اسی لیے قرآن مجید اسے ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ کے بعد قرآن مجید نے تذکرہ کیا کہ فرشتوں کے پر ایمان۔ فرشتے اللہ اور رسولوں کے درمیان واسطہ ہیں، اس لیے کہ اللہ شریعت کو نازل کرتا ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ سب کے سب فرشتوں کے ذریعے اترتی ہے۔ رزق کو بھی فرشتوں کے ذریعے اتارا جاتا ہے، تقدیر بھی، ہر چیز اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نازل کی ہے۔ اگر اللہ اور رسولوں کے درمیان اس واسطے کو ختم کر دیا جائے تو اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا، فرشتے کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ اس لیے کہ اسی اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، نور سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو جدا جدا کاموں کے لیے لگا دیا گیا۔ ہر چیز کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی وہ ناموس اکبر ہے جو تمام انبیاء کرام کے پر اللہ کی شریعت، اللہ کا دین لے کر نازل ہوتے تھے۔
हजरत मिकाइल ये फरिश्ते बारिश के ऊपर मुतय्यन किए गए। मलकुल जिबाल ये पहाड़ों का फरिश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से लौट रहे थे, जहां दावत के बदले में आपको ज़हनी तौर के पर टॉर्चर किया, जिस्मानी तौर से आपको लहूलहान किया गया, यानी ज़ाहिरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मायूसी के आलम में थे। बहुत चाह लेकर पहुंचे थे कि अगर यहाँ के लोग मुसलमान हो गए तो एक बड़ा सहारा होगा दीन इस्लाम के लिए, लेकिन नहीं, वहाँ जिस्मानी तौर से भी आपको परेशान किया गया, लहूलान किया गया, ज़हनी तौर से आपके पीछे औबाशों को लगाकर गालियाँ दी गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम के पर आराम के लिए रुके, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ मलकुल जिबाल आया, पहाड़ों का फरिश्ता, कहा कि अगर आप हुक्म दें तो हम दो पहाड़ियों के दरमियान रख कर इस पूरी बस्ती को पीस देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ये इख्तियार मिला था, अल्लाह की तरफ से इख्तियार दिया गया था। इसलिए कि उस फरिश्ते को लाने वाले जिब्राईल और अल्लाह भेजने वाला था, तो अल्लाह की तरफ से आपको इख्तियार मिला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से बाज़ लोग गलत अकीदा भी कशीद करने की कोशिश करते कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया था, आप मुख्तार कुल थे, आप जो चाहें कर सकते हैं। फरिश्ता आपसे आकर इजाज़त मांग रहा है कि अगर आप इजाज़त देंगे तो पीस दिया जाएगा। इसके अलावा किसी और मकाम के पर आप साबित कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह के इख्तियारात मिले, नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद और दीगर असहाबे किराम जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, हज़रत अम्र बिन आस वगैरह, उन लोगों को आपने बद्दुआ दी और कहा कि वो कौम कैसे फलाह-याब हो सकती है, तरक्की कर सकती है, कामयाब हो सकती है कि जिन्होंने अपने नबी को इंजर्ड कर दिया, जख्मी कर दिया, बद्दुआ दी। कुरान मजीद की आयत नाजिल भी, लैसा लका मिनल अम्रि शै, मामलात आपके इख्तियार में नहीं है कि आप जिसे चाहें हिदायत के काबिल बना दे और जिसे चाहें इस्लाम की सरहदों में दाखिल होने से रोक दे, यह आपको इख्तियार नहीं है। और हुआ भी वही कि फतेह मक्का के मौके के पर और बल्कि उसके पहले पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान में, अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान में, जिनके इस्लाम के कबूल करने के बाद आपने कहा था कि कुरैश ने अपने जिगर के गोशों को इस्लाम के हवाले कर दिया है। ये जर्नील सहाबा थे, पूरी पूरी फौज को कंट्रोल करना और वहां से जंग के पर दुश्मनों से बेहतरीन तरीके से लड़ने का हुनर जानते थे। हज़रत अम्र बिन आस जो फातिह मिस्र है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इकरमा बिन अबू जहल फ़िरऔन हादिल उम्मा, इस उम्मत का फ़िरौन, उसके बेटे हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला, जो जंग कादसिया के मौके के पर जहां मुसलमानों के लिए जंग का जीतना बड़ा दुश्वार हो चुका था, लोगों से बैत की थी, कौन है जो मौत के पर बैत करेगा, या तो जंग जीतेंगे या तो शहादत पाएंगे, शहीद हुए टुकड़ों के अंदर तब्दील होकर। ये जर्नील साहबा थे। तो ये मलकुल जिबाल फरिश्ता जिसे अल्लाह ने पहाड़ों के पर मुसल्लत किया है, सारी जिम्मेदारियां उसको दी गई। अल्लाह ने इसी तरह मलक रहम रखा है, यानी रहम मादर के पर मुतय्यन फरिश्ता। 4 महीना होने के बाद जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, वो फरिश्ता अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है। मुस्लिम की रिवायत में है कि वहाँ उसका रिस्क लिख दिया जाता है, जिंदगी कितनी जिएगा वो लिख दी जाती है, यानी उसके दुनिया में आने से पहले उसकी मौत लिख दी जाती है, कितना जिएगा, कब मरने वाला है। दुनिया में जितने इंसान आए हैं आने से पहले अपने मौत का पैगाम लिखा चुके हैं, रिस्क लेकर आए हैं, वहां लिख दिया जाता है कि ये जिंदगी जब तक जिएगा कितना रिस्क पाएगा। अल्लाह रज़ाक है, उसे इन सारी चीजों की फिक्र है। वहीं पर उसके अच्छे या बुरे होने के बारे में लिख दिया जाता है, सारी चीजें उसी जगह लिख दी जाती है। तो ये रहम मादर के पर मुतय्यन फरिश्ता है, जहां उसकी जिम्मेदारी है। मुनकर नकीर है जो सवाल और जवाब के लिए मुतय्यन है। मलकुल मौत है जो फरिश्ता लोगों की रूहों को कब्ज़ करता है। अब यहाँ एक चीज़ मैं बयान करता चलूँ, अभी खुतबा जुमा के अंदर भी यही चीज़ें तफसील के तौर पर आई थी। ये बात फरिश्तों के ताल्लुक से हम देखते हैं कि हिंदुइज़्म में भी फरिश्तों के ताल्लुक से अकीदा मौजूद है। यहूद और नसारा के यहाँ तो है ही, वो तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा करते थे।
وہ کہتے تھے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو ہمارا دشمن ہے، ہمارے خلاف پیغام لے کر آتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ قرآن مجید نے ان ساری چیزوں کا رد کیا۔ بہرحال یہ فرشتوں کے تعلق سے ایک اہم بنیادی بات کہ ہندو مت کے اندر بھی، ہندو دھرم کے اندر بھی فرشتوں کے پر ایمان ہے، عقیدہ موجود ہے۔ اب ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، اور یہی عقیدے کا فرق ہوتا ہے۔ اختیار اور بے اختیار اور با اختیار کا۔ قرآن مجید نے فرشتوں کے تعلق سے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو بھی حکم دیتا ہے اس کے بارے میں وہ مخالفت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، جو آرڈر دیا گیا چپ چاپ وہ کام کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے جو حکم دیا وہ کام کر گزرتے ہیں۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو، اللہ ملک الموت کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بچے کی روح کو قبض کر لیا جائے، تو ملک الموت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس بچے کی روح کے قبض کیے جانے کے بعد اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوگی، باپ کتنے غم میں ڈوب جائے گا، دیگر سارے لوگوں کو کیا تکلیف ہوگی۔ اللہ کا حکم ہے، وہ چپ چاپ روح کو قبض کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ملک الموت کے روح قبض کیے بغیر اسے موت نہیں آ سکتی۔ تو وہاں ملک الموت صرف اللہ کے حکم کی تابع داری کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس ماں کے مر جانے کے بعد بچے کا کیا ہوگا۔ یہی ہے اصل مدعا، یہی ہے اصل عقیدہ جو قرآن مجید نے ہم کو سکھایا۔ جبکہ ہندو دھرموں کے اندر فرشتوں کو با اختیار مانا جاتا ہے۔ اللہ نے اگر ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق جو فرشتہ میگھ دود ہے، یعنی وہ بارش کے پر متعین کیا گیا ہے، تو سارا ڈپارٹمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں جتنی جیسے چاہے بارش نازل کر سکتا ہے، چاہے تو روک سکتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فرشتہ کام کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے بارش نہ اتار سکتا ہے، نہ تو کہیں پر قحط سالی لا سکتا ہے، جتنا اللہ کا حکم ہوگا اتنا ہی کرے گا، یہ فرق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے لگتا ہے کہ قحط سالی ہو گئی ہے، جیسا کہ ابھی ہم ہندوستان کے بعض علاقوں میں یو پی وغیرہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، قحط سالی ہے، لوگوں نے استسقاء کی نماز ادا کی۔ مسلمان فرشتوں کے پر عقیدہ رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جو بارش کے پر متعین کیا گیا ہے، لیکن وہ کبھی بھی پانی کے طلب کرنے کے لیے قحط سالی کے زمانے میں بارش نہ ہونے کی بنیاد کے پر میکائیل سے نہیں دعا مانگتے کہ تو ہمیں بارش دے، تو ہمیں پانی عطا کر، نہیں، بلکہ وہ اس کے رب سے، رب میکائیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، استسقاء کرتے ہیں۔ اور یہاں ہندو دھرم کے اندر اصل میں وہ اپنے رب سے، جسے وہ گاڈ تسلیم کرتے ہیں، اس سے نہیں بلکہ اس میگھ دود سے بارش طلب کرتے ہیں کہ وہ با اختیار ہے، وہ سب کچھ کرنے والا۔ یمدود یعنی موت کا فرشتہ، اب وہ جس کے من میں آئے گا اس کے پران نکال لے گا، نہیں تو چھوڑ دے گا، اسے اختیار دے دیا گیا۔ ایسا عقیدہ اسلامی نہیں ہے۔ یہ ہندو دھرم اور اسلامی عقیدے کے درمیان بہت بڑا تفاوت ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ فرشتوں کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا کتابوں کا۔ اب کتابوں کے تعلق سے یاد رکھیے، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں سب پر ہمارا ایمان، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن مجید تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ بھی صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید نے کیا، اور قرآن نے یہ تذکرہ کیا کہ وہ رسولوں کے ساتھ کتاب کو نازل کرتا ہے۔ تو جن کتابوں کے بارے میں قرآن نے، حدیث نے صراحت کی کہ ہاں یہ کتابیں اللہ نے نازل کی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کتابوں پر نام کے ساتھ ایمان رکھنا ہوگا، تورات کے پر، انجیل کے پر، زبور کے پر اور قرآن مجید۔ اور جن کتابوں کا ہمیں نام کا پتہ نہیں بتایا گیا ہے، تو ہمارا مجمل عقیدہ ہوگا کہ اللہ نے جو بھی کتابیں نازل کی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل ہے۔ مجمل یعنی اجمالی طور کے پر نام نہیں جانتے، لیکن ہم ہے اللہ نے بیان کیا کہ ہاں کتابیں نازل بھی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور جہاں مفصل ہے یعنی ناموں کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، احکامات کا بھی ہمیں علم ہے بعض، تو ان سے پر ہمارا ایمان ہوگا۔ لیکن شرعی اعتبار سے یعنی جس چیز کو فالو کیا جائے گا وہ صرف قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا، اس لیے کہ تورات ان لوگوں کے زمانے کے اعتبار سے تھی،
इंजील उन लोगों के ज़माने के एतबार से थी, ज़बूर ज़बूर अपने ज़माने के एतबार से थी। कुरान मजीद जब नाजिल हुआ, एक उसूल होता है, मिसाल के तौर पर ज़बूर ये सबसे पहले नाजिल हुई, यानी तौरात और इंजील से पहले। अब ज़बूर के बाद तौरात का नुज़ूल हुआ, तो तौरात जब नाजिल हुई तो अपने से पहले की सारी शरीयतों को मनसूख कर देती है। एक नबी जब आता है, जब नबी आता है तो अपने से पहले की शरीयत को मनसूख कर देता है। अब यहाँ से जो कुछ वो कहेगा वो माना जाएगा। पिछली शरीयत लोगों के लिए अब काबिल इत्तिबा नहीं रह जाती। अब ये रसूल जो उन लोगों के दरमियान आया है, जो बयान करेगा, जो चीज़ पेश करेगा, वो मानना होगा। अब तौरात के बाद इंजील आई, तो इंजील ने अपने साबका तमाम शरीयतों को, तमाम अहकामात को मनसूख किया। अब यहाँ से नए सिरे से दीन का आगाज़ हुआ। कुरान मजीद ये आखिरी किताब, आखिरी नबी, तो इसके पहले की तमाम किताबें, तमाम शरीयतें, तमाम अहकामात को कुरान ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूख करा दिया, मनसूख हो गया। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे कुरान और हदीस की शक्ल में, वही हमारे लिए काबिल इत्तिबा है। पिछली शरीयतें हमारे नज़दीक काबिल इत्तिबा नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत को जो पेश किया, सुनन दारमी की, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशहूर रिवायत है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तौरात का नुस्खा लाकर पढ़ने लगे, तो आप शदीद गुस्सा हुए थे। क्यों गुस्सा हुए? आपके गुस्सा होने का मतलब ये था कि जब मेरे आने से, कुरान के आने से सारी शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं, तो अब इन किताबों के पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अगर नबी के सामने वो पढ़ रहे तो लोगों के लिए दलील बन जाती कि तौरात को पढ़ा जा सकता है, तौरात पर अमल किया जा सकता है। इसीलिए आपने क्या कहा कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ बदा लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइ सबील वलौ काना हय्यन व अदरक नबुव्वती लत्तबअनी। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होकर तुम्हारे सामने आ जाएं और तुम मुझे छोड़कर उनकी पैरवी करने लग जाओगे तो सही रास्ते से भटक जाओगे। और अल्लाह की कसम, अगर वो जिंदा होते और मेरी नबूवत के ज़माने को पा लेते तो मेरी पैरवी करते, मेरी इत्तिबा करते। वो अपनी शरीयत और उनको जो किताब अता की गई थी उसको नहीं फॉलो करते। ये उसूल है, ये बुनियाद है, इसको याद रखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चीज़ को यहाँ पर पेश किया कि नबी जब आ जाता है तो पिछली तमाम शरीयतें, तमाम चीज़ें अपनी जगह के पर मौकूफ़ हो जाती है, यानी उसकी मुद्दत उसी जगह तक थी। अब वो हमारे लिए काबिल इत्तिबा नहीं। अब जो रसूल आया है, जो शरीयत आई है, उसी को हमें फॉलो करना होगा, उसी के मुताबिक चलना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये भी क़ुर्ब क़यामत आएंगे, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। क़ुर्ब क़यामत इनका नुज़ूल होगा, आसमान के पर इनको ज़िंदा उठा लिया गया है। तो जब ये आएंगे तो असल में ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और आपकी शरीयत की ताबेदारी करेंगे। ये बाहैसियत उम्मती होंगे, नबी नहीं। गरचे इनका मकाम और इनका रुतबा नबी का होगा, लेकिन चूंकि वो आपके दौरे नबूवत में आएंगे तो इस एतबार से नबी होने के बावजूद वो नबी भी होंगे और उम्मती भी होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से वो कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे, किसी और शरीयत को नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा, मुस्नद अहमद की रिवायत, फयहलिकल्लाहु फी ज़मानिही अल-मिलल कुल्लहा इल्लल इस्लाम। अल्लाह उनके ज़माने में तमाम मिल्लतों को, तमाम तौर तरीकों को, तमाम मज़ाहिब को मिटाकर ख़त्म कर देगा। सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर उतारा है। ये क़यामत तक बाकी रहने वाला दीन है। अब आगे आता है रसूलों के पर। रसूलों का भी मामला यही है। कुरान मजीद ने तकरीबन 25 अंबिया किराम का नाम के साथ तज़किरा किया। तो इन तमाम नबियों के बारे में जिन जिन के नाम हम जानते हैं, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हज़रत इसराइल, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत यूनुस, हज़रत याहया, ज़करिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं, जिनका नाम हमें पता है, कुरान में, हदीस में बयान किया गया है, नाम के साथ उन पर ईमान होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की ताबेदारी की जाएगी। तफसील इंशाअल्लाह आइंदा के दुरूस में बयान की जाएगी। उसके बाद आता है तकदीर। तकदीर बहुत अहमियत रखती है।
اور یہ چیز انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گی بھی۔ تقدیر کے باب میں لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، تو کوئی قدریہ بن جاتا ہے، کوئی جبریہ بن جاتا ہے۔ قدریہ کا مطلب یہ نہیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا، قدریہ کا مطلب تقدیر کا انکار کرنے والا، یعنی وہ تقدیر کو نہیں مانتا۔ اور جبریہ یہ تقدیر کو مانتا ہے لیکن اس میں غلو سے کام لیتا ہے، یعنی اگر انسان خطا بھی کر رہا ہے، گمراہی بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہے اور تقدیر کا حصہ ہے، انسان ہر معاملے کے اندر مجبور ہے، اسی لیے وہ جبریہ کہلاتے ہیں، یعنی انسان پر جبر ہو رہا ہے، انسان اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتا۔ جبکہ راہ اعتدال ان دونوں کے درمیان ہے، نہ تقدیر کا انکار ہے اور نہ انسان مجبور محض ہے، بلکہ اپنے اختیار سے جو کر رہا ہے وہ کرتا ہے، اور تقدیر اللہ کا علم ہے، بندے کا عمل ہے۔ آخری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے آخرت کے پر ایمان اور یقین۔ یہ ایمانیات کے 6 حصے ہیں جو بیان کیے گئے۔ اب آگے یہاں پر صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 136، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کرنا دراصل ہمیں کفر کی سرحدوں میں داخل کر دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کا ہو یا تو فرشتوں کا ہو، اس کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا، کسی ایک رسول کا، آخرت کا، تقدیر کا، کوئی بھی باب ہو۔ ایک چیز کا انکار لازمی طور پر تمام چیزوں کے انکار کا ذریعہ بنے گا۔ آگے ایک بہت اہم آیت انہوں نے اس ضمن کے اندر پیش کی، سورہ نساء آیت نمبر 150 سے 152۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ یقیناً جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈال دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کیا ہے؟ آسان سی بات، یعنی قرآن میں جو احکامات ہیں وہ ہم مانیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن احکامات کو بیان کریں گے وہ ہم نہیں مانیں گے، یعنی احادیث کا انکار۔ یہ بھی بہت سنگین جرم ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، کہا جو لوگ اس طرح چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض پر ہمارا ایمان، چاہے قرآن مجید کی بعض آیتوں پر ایمان ہو اور بعض کا انکار، یا بعض حدیثوں کو ماننا اور بعض کو نہیں ماننا، یہ بھی دراصل شدید کفر ہے۔ قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پختہ کافر ہیں، ان لوگوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ اسی دائرے میں آتا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ بعض لوگ اپنی عقلوں کی بنیاد کے پر کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، انکار ہوتا ہے، ان لوگوں کو سمجھایا جائے گا، کنونس کیا جائے گا، حجت پوری کی جائے گی، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے ہیں تو یہ آیت ان لوگوں کے پر فٹ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا، اور آگے کہا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہاں ضمن میں ایک بہت پیاری بات غازی عزیر حفظ اللہ نے بیان کی۔ انہوں نے فتنہ انکار حدیث کا نیا روپ 3 جلدوں کے پر مشتمل بہت شاندار کتاب ان لوگوں کے رد میں لکھی ہے جو قرآن مجید کو اہمیت دیتے ہیں اور احادیث رسول کا انکار کرتے ہیں، چاہے کلی طور کے پر یا بعض حدیثوں کا جو ان کی عقل میں نہیں آتی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک ذیلی باب قائم کیا ہے کہ حدیث کی ثانوی حیثیت ناقابل قبول ہے۔ ثانوی حیثیت، ثانوی کا مطلب یعنی قرآن مجید کے بعد ثانوی حیثیت، یہ ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ قرآن کو بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، دونوں کو نازل کرنے والا اللہ ہی، دونوں کو بیان کرنے والے رسول اللہ، تو فرق کرنے والے ہم کون؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے احکامات کو ترجیح دی جائے گی، یہ واجبیت کا مقام رکھتے ہیں، اور احادیث کے اندر بیان کیے گئے احکامات فرضیت کا، یعنی یہ وجوب کے اندر ماننے میں تھوڑا سا نچلے درجے پر آتے ہیں۔ پہلا اور اول مقام قرآن کے احکامات کا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نہیں۔ یہ چیز
قرآن نے بھی کہا کہ ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حکم قرآن مجید کے اندر ہے جس طرح ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، وجوبیت کے درجے کے پر رکھتے ہیں، یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی ہے۔ اگر کوئی حدیث آ جائے اس میں کوئی حکم ہے یا کوئی منائی ہے تو وہ اسی طرح اہمیت رکھے گی جیسا کہ قرآن مجید کا حکم اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ وہ اللہ اور رسول کے درمیان، اللہ اور رسول کے درمیان یعنی حکم کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو اللہ یقیناً ان کو عنقریب ان کا اجر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے جو بیان کیے گئے ہیں۔ اب انہی چیزوں کے پر یہ پوری کتاب ہے جو عقیدے کے پر مشتمل ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ انہی 6 چیزوں کے پر ہے، اور اس کی پوری تفصیل جب ہم جان لیں گے، سمجھ لیں گے اچھے طریقے سے، تو انشاءاللہ ہمارے عقیدے کے اندر ویسی مضبوطی اور پختگی آئے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم اصول اور مضبوط ارکان شرح و تربین کے محتاج ہے، یعنی جو 6 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت جس قدر ممکن ہوگی اس کتاب کے اندر کی جائے گی، جو آئندہ دروس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایمان کی ان بنیادوں کو صحیح طور کے پر سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ جیسے اس کی معرفت ہونا چاہیے ویسی معرفت، ان کی جزئیات، ان کے جو مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ازبر کرنے، اسے اپنے ایمان، اپنے عقیدے میں جگہ دینے کی توفیق دے، اور اس کے خلاف جو بھی چیزیں جاتی ہے جو ہمیں کفر کی طرف لے جائے، ان ساری چیزوں سے ہمارے ایمان و عقیدے کو سلامت رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔